रूह यारम बाय अरीद शाह एपिसोड 8। तुम यहाँ इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? यारम का लहजा सख्त था, लेकिन अगले ही लम्हे यारम ने नोट किया कि वो दिसंबर के इस मौसम में स्विमिंग पूल के अंदर पैर दिए बैठी है। उसे अपने पीछे देखकर रूह घबरा कर उठ खड़ी हुई। मैं तो बस उसे कोई बहाना न सूझा। अभी कल ही यारम ने उससे कहा था कि वो अपनी ज़ात को एक तिनके का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अब ये इतनी सर्दी में स्विमिंग पूल में पैर दिए बैठी थी। शूज़ कहाँ हैं तुम्हारे? इस बार वो गुस्से से धाड़ा था। पहले तो पूल में पैर दिए उसे अपने पैरों में ज़रा भी तकलीफ़ महसूस ना हो रही थी, लेकिन अब ठंडे फर्श पर उसके पैर बर्फ़ बन चुके थे। बहुत शौक है तुम्हें इस तरह से अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने का? यारम का लहजा सर्द था। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो पीछे हटने लगी। यारम को इस तरह से उसे खुद से दूर जाता देखना बिल्कुल अच्छा ना लगा। उसने एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया और उसे अपनी तरफ आते देखकर वो पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन जल्द ही दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। क्यों खुद को तकलीफ़ पहुंचाती रहती हो? तुम्हें मैं हंसता खेलता खुश रहता अच्छा नहीं लगता क्या? तुमने अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई, मतलब मुझे तकलीफ़ दी। अब इसकी सज़ा दूँ तुम्हें? ज़रूर मिलेगी सज़ा। यारम का लहजा अब भी सर्द था। नहीं यारम, मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही, मुझे आदत है इस तरह से पानी में पैर रखने की, रूह ने जल्दी से बताया। न जाने ये सरफिरा आशिक उसके साथ क्या करते। तो तुम्हें तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही थी? यारम ने उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा, जिस पर रूह ने ना में गर्दन हिलाई। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। आंसू टूट कर उसकी पलकों से गिरा। यारम का भारी बूट उसके पैर के ऊपर था। मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ यारम, अपना पैर मेरे पैर से हटाएं। उसके चेहरे से उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा यारम बखूबी लगा रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर यारम ने उसका पैर और बुरे तरीके से कुचला, जिस पर रूह के होंठों से बेसाख्ता चीख निकली। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें नंगे पैर देखा तो मैं तुम्हारे पैर ही काट दूंगा। प्लीज़ यारम, पैर हटाएं, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं अब जूते कभी नहीं उतारूंगी, रूह ने रोते हुए कहा, जिस पर यारम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरा बच्चा तो रो दिया, यारम ने उसके पैर से अपना पैर उठाते हुए कहा। चलो जाओ अपने कमरे में। अब की बार प्यार से उसका चेहरा साफ करते उसे पुचकारते हुए कमरे में जाने का कहा, जबकि रूह के लिए एक कदम उठाना भी महाल हो गया। तकलीफ़ से एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप को यारम की बाहों में महसूस किया। वो उसे उठाए कमरे की तरफ ले जाने लगा। पता है रूह, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे पैर काट दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपनी बाहों में उठा के चलना चाहता हूँ। यारम के अंदाज़ पर रूह ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जो उसी को देख रहा था। मजाक था जान, तुम तो सीरियस हो गई, यारम ने हंसते हुए कहा, तो वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अब उस पागल शख्स का क्या भरोसा, सच में ही उसके पैर इसी वजह से ना काट दे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से पैर पानी में रखने से बाद में तकलीफ़ होती है। वो उसे प्यार से समझा रहा था और उसके सूजे हुए पैर पर मरहम लगा रहा था। पानी में पैर रखने से नहीं, कुचलने से तकलीफ़ होती है। उसका गुस्सा कम देखकर रूह ने भी अपने दिल की बात कही। मैं तुम्हें तकलीफ़ कभी नहीं देना चाहता जान, लेकिन अगर मैं आज ये नहीं करता तो तुम रोज़ ये काम करती। रोज़ रोज़ तकलीफ़ सहने से बेहतर है कि एक ही बार सह लो। डेविल, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी तुम्हारे खिलाफ़ जा सकता हूँ? मैं तुम्हारा वफ़ादार हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो। फुरकान अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बगैर यारम को अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाने में मसरूफ़ था। डेविल, फुरकान तो मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये सारा काम ज़रूर उस इंस्पेक्टर का होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वही तुम्हारे खिलाफ़ अपने आदमियों को छोड़े हुए है। तो मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ पता लगवा कर दूंगा। फुरकान उसके सामने बैठा अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ का खून रोके हुए बैठा था, जो कि बुरी तरह से बह रहा था। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। मुझे कल उन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे खिलाफ़ ये काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझे अपनी वफ़ादारी का सबूत देने के लिए। अब तुम मेरे कितने वफ़ादार हो, इसके बाद मुझे पता चल ही जाएगा। शारिफ, इसे अस्पताल ले जाओ। डेविल का ऑर्डर मिलते ही शारिफ उठ खड़ा हुआ और फुरकान भी उसे देख के उठ गया। तुम लैला को शादी के लिए कब प्रपोज़ करोगे? उन दोनों के जाने के बाद उसने खिज़र से पूछा। डेविल, मैं प्रपोज़ कर चुका हूँ। अब अगर वो कोई जवाब भी नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं, वहाँ तुम लैला को प्रपोज़ करोगे, डेविल ने ऑर्डर दिया। ओके सर, और कोई हुक्म? खिज़र मुस्कुराया। ऑर्डर तो तुझे लैला देगी शादी के बाद। अभी तो बड़ा प्यार कर रहा है, बाद में पता चलेगा कि लैला किस खेत की मूली है। यार डरा क्यों रहे हो? अभी तो पहली मंजिल
پار کی ہے پیار کی، خضر مسکراتے ہوئے اٹھا۔ وہ میں چلتا ہوں، آج میرا لیلا کے ساتھ ڈنر کا پلان ہے، خضر مسکراتے ہوئے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور تیزی سے گھر کے اندر جانے لگا کیونکہ بارش بہت تیز تھی، لیکن پھر بھی اتنی سی دیر میں وہ آدھے سے زیادہ بھیگ چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ سب سے پہلے اپنی جان عزیز بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کچن میں جھانکا جہاں وہ اکثر پائی جاتی تھی، لیکن آج وہاں نہیں تھی۔ یقیناً وہ بیڈ روم میں ہوگی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کسی دشمن میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یہاں آتا، تو پھر وہ کہاں گئی؟ وہ جس طرح سے گھر کے اندر آیا تھا ویسے ہی باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا جب نظر سامنے چھت پر تیز بارش میں بھیگتی اس کی جان سے پیاری بیوی پہ پڑی۔ پہلے تو اس کے اس طرح سے غائب ہونے پر اسے اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا، اور اب وہ بارش میں نہا رہی تھی۔ یارم غصے سے سیڑھیاں چڑھتا تیزی سے اوپر کی طرف گیا، لیکن آج اس کا روح پر غصہ کرنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ اب وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، شاید اپنے پاگل پن پر کنٹرول چاہتا تھا۔ اب اوپر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ 32 سالہ زندگی میں شاید ہی اسے کسی عورت کو اتنا چاہا تھا۔ وہ عورت ذات سے دور بھاگنے والا، کس طرح سے ایک لڑکی اس کے ذہن اور دل پہ سوار ہو گئی کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی کرتے اسے اس کی جان پہ بن آتی تھی۔ روح کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سوائے یارم کے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ بنا پیچھے مڑے اپنے کام میں مصروف رہی۔ اب وہ اس پہ چیخے گا، چلائے گا کہ تم بارش میں کیا کر رہی ہو؟ روح نے اپنے آپ کو اس کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی، پھر اسے اپنی کمر پر کسی کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ روح نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ وہ آج تک سمجھ نہ پائی تھی کہ اس شخص میں ایسا کیا تھا جو وہ اس کی محبت میں اس حد تک ڈوب گئی کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان تک نہ رہی۔ وہ اپنے رب سے دعا مانگتی تھی کہ اسے جیسا بھی انسان ملے، اسے پیار کرے یا نہ کرے، اسے عزت نہ دے، اس کا حق نہ دے، لیکن امی کے جیسا انسانیت سے عاری نہ ہو۔ لیکن یہاں جو شخص اسے ملا تھا وہ اس سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اسے اس کے حقوق دیتا تھا، لیکن انسانیت نام کی اس میں کوئی چیز نہ تھی۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک یارم نے اسے سیدھا کیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے سینے سے لگی اور اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی شرٹ پہ وہ داغ دیکھ کر وہ اس سے دور ہٹی۔ فقط ایک ناخون جتنا داغ۔ اس نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے شوہر کے اندر انسانیت نہیں بلکہ وہ انسانیت کا قاتل تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ اس کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن روح نے اس کی محبت کا مقابلہ ایک بوند خون سے کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ پہ آ بیٹھی۔ اسے یقین تھا یارم چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، کبھی یہ کمرہ کھول کر اندر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ یارم کا اندر کا درندہ بھی روح یارم سے عشق کرتا ہے۔ تم مجھ سے ناراض ہو روح؟ وہ ڈنر کے وقت اس سے پوچھ رہا تھا جو منہ پھلائے آرام سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ روح تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کچھ نہ بولی تو یارم نے پھر سے پوچھا، کیوں ناراض ہو مجھ سے اب؟ یارم سیریس انداز میں اس سے پوچھنے لگا، میری مرضی، روح منہ بنا کے بولی اور پھر سے کھانا کھانے لگی۔ اس کے اس حرکت پر یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا، لیکن مرضی کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے، اب ایسے ہی تو روٹنے نہیں دوں گا تمہیں۔ وہ بہت دنوں بعد اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا، لیکن آج وہ بہت دنوں سے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا، لیکن آج وہ خود کھا رہی تھی۔ کل رات کی وجہ سے ناراض ہو؟ سوری روح، میں نے غصے میں پتہ نہیں ہال کا کیا حال کر دیا، لیکن تم بھی تو ایسے مجھ سے دور ہوئی تھی، مجھے غصہ آ گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کے پیر پہ چوٹ کیسے لگی یارم؟ یارم ابھی بول رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کے پوچھنے لگی، ارے یہ آج تھوڑی لگی ہے، یہ تو کل لگی تھی، پیر دروازے کے بیچ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر بتانے لگا، دروازے کے بیچ آ گیا تھا یا آپ خود لے کے آئے تھے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی، میرا بچہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ یارم اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ آپ نے میرے پیر پہ چوٹ لگائی تھی، میں جانتی ہوں آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ یارم مجھے اتنا بھی درد نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں، غلطی میری اپنی تھی، لیکن جو آپ کر رہے ہیں، تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو روح؟ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تب مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارا درد میری جان لے لیتا ہے، کیوں نہیں سمجھتی ہو تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سکون سے نہیں رہ سکتا، پلیز اب یہ سب کچھ قبول کر لو، میں اب تمہیں صفائیاں نہیں دوں گا، میں ایسا ہی ہوں اور تمہیں ایسے ہی انسان کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے،
اب منہ ٹھیک کرو اپنا۔ وہ اس کا ہاتھ چوم کے بولا، مجھے فاطمہ بی سے بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کرسی اس کے قریب گھسیٹ کے بولی تھی، کچھ دن بعد بات کرا دوں گا۔ یارم مسکرا کے بولا، یارم میں انہیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ کیا کام کرتے ہیں آپ بالکل بے فکر رہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ روح جلدی سے بولی، جیسے یارم کو فاطمہ بی کا ڈر لگا ہو۔ بیبی تم انہیں بتا بھی دو تو وہ میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دو کہ کوئی میرے خلاف کچھ کر سکتا ہے یا تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کچھ دن بعد بات کرا دوں گا۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے روح، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ روح ضدی انداز میں بولی، روح کھانا کھاؤ، ضد مت کرو۔ نہیں کھانا کھانا مجھے۔ روح اٹھ کے جانے لگی۔ روح واپس آؤ، ٹھیک سے کھانا کھاؤ، آرام سے، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا۔ روح نے پلٹ کر گھور کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آ کر اس کے سائڈ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جتنا چاہے ناراض ہو، لیکن ناراضگی میں کھانا کھانا کبھی مت چھوڑنا، مجھے یہ حرکت بالکل پسند نہیں۔ یہ وقت صرف میرا ہے، تمہیں اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ بات نہیں کر رہی میں آپ سے، میں ناراض ہوں اور جب میرا دل ہوگا میں خود ہی راضی ہو جاؤں گی۔ بار بار مجھے منانے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھ کے آپ اپنا کھائیں۔ وہ غصے سے منہ پھلا کے بولی۔ اوکے۔ یارم اپنا ڈمپل چھپاتا کھانا کھانے لگا۔ وہ کافی دیر آفس روم میں بیٹھا اپنا کام کرتا رہا۔ ہر تھوڑی دیر میں اسے روح کا پھولا ہوا چہرہ یاد آ جاتا۔ کام زیادہ تھا اس لیے وہ سارا کام ختم کر کے ہی بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا۔ وہ خوش تھا کہ روح نے اسے قبول کر لیا ہے۔ روح اس کی ہر تکلیف کو محسوس کرتی تھی۔ یارم نے اپنا زخم خود سے بھی چھپا رکھا تھا، نہ جانے کب روح نے دیکھ لیا۔ اس لیے اسی رات اس نے اپنا پیر دروازے میں دیکھ کر خود کو تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر کیا تھا؟ یارم پر ثابت ہوا کہ روح کا ڈر اس کی محبت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے کتنا بھی ڈرے لیکن وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ یارم کو جو پچھلے دنوں لگ رہا تھا کہ روح کا ڈر روح کی محبت پہ حاوی ہو رہا ہے، اب یارم اس بے چینی سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر بیڈ روم میں آیا۔ اب تک ناراض ہو روح؟ وہ کروٹ لیے سو رہی تھی جب وہ اس کے قریب آیا۔ میری جان کیوں روٹھتی ہو مجھ سے؟ تم جانتی ہو میں کتنا پیار کرتا ہوں اور یہ وقت صرف میرا ہے، اس وقت تمہیں مجھ سے باتیں کرنی چاہیے۔ تم مجھے فاطمہ بی سے بات کر کے سارا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا کہنے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ روح سو رہی ہے، آج میں لیٹ ہو گیا یا روح جلدی سو گئی؟ یارم نے خود سے بڑبڑاتے اس کا گال چوما، پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمبل ٹھیک کر کے خود بھی آنکھیں بند کر کے اب زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ روح نے اسے قبول کر کے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو ہر روز کی طرح اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں قید پایا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اسی طرح دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے سارے بال پیچھے کیے۔ وہ اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ نیند میں بھی اکثر مسکراتا رہتا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہو، بس یہی جو آپ کا ڈمپل ہے نا؟ وہ اس کے ڈمپل پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اوہ میں تو ناراض ہوں۔ اس نے جھٹ اپنی انگلی اٹھائی اور ایک جھٹکے سے یارم کا ہاتھ خود سے الگ کیا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھے، میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ ہائے یہ معصوم ناراضگیاں۔ وہ مسکراتا ہوا کروٹ لے کر پھر سو گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ میں نے تمہیں اس کے بارے میں پتہ لگانے کا کہا تھا۔ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ جو کوئی بھی ہے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا ہے۔ خضر نے جواب دیا۔ شارف تمہیں میں نے کام دیا تھا ملک کا پیچھا کرنے کا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے شارف کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ڈیول میں بس جا رہا تھا۔ بہت غیر ذمہ دار ہو تم شارف، میں تمہیں جو کام دیتا ہوں نہیں کر پاتے، ہر وقت کسی نہ کسی مستی میں لگے رہتے ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ سیکھو خضر سے، کس طرح سے اپنا کام وقت پہ کرتا ہے، اور ایک تم ہو کہ نہایت افسوس ہوتا ہے تمہیں اپنی ٹیم میں دیکھ کے۔ ڈیول میں ابھی جا رہا ہوں؟ نہیں، ابھی جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پہ رہو، یارم غصے سے کہتا اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ خضر نظر نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی پر بہت غصہ آیا۔ ایک دن آئے گا جب ڈیول کو میں بیسٹ لگوں گا اور خضر زیرو۔ وہ خضر کو گھورتے ہوئے بولا جو ابھی بھی اس پہ ہنس رہا تھا۔ بیٹا گھورنا بند کر، جو کام دیا ہے وہ کر، یا میں کچھ سکھا دوں، اس نے یارم کی بات دہراتے ہوئے کہا تو شارف کو اور غصہ چڑھ گیا۔ اپنے کام سے مطلب رکھو خضر، میں اپنا کام اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اسے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ خضر اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ کیا خبر ہے؟ ملک نے پوچھا۔ سر جی، آج صبح صبح شارف کی ڈیول کے ہاتھوں بے عزتی ہوئی ہے، جس پہ خضر نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ یقین کریں شارف خضر کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اس کی جان لے لے گا۔ گڈ،
یہ تم نے واقعی بہت اچھی خبر سنائی۔ اب فون بند کرو، ان لوگوں پہ نظر رکھو۔ ملک فون بند کر چکا تھا۔ اگر شارف میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے خضر کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں، اور اگر میں خضر اور شارف کو بیت سے نکال دوں پھر ڈیول کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی اس کی بیوی میں۔ اس کی بیوی کو لے کر ڈیول سے کوئی کام بھی کروا سکتا ہوں، اور پھر دبئی کا ڈان ہوگا ملک۔ ملک خود ہی اپنے خیالات پر کھل کر ہنسا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ملک؟ ہم آفس میں آج ویسے بھی ملنے ہی والے تھے۔ شارف سائٹ پر ملک سے ملنے آیا تھا۔ شارف مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب ڈیول تمہاری اس خضر کی وجہ سے اتنی بے عزتی کرتا ہے۔ جانے تم کیسے یہ سب کچھ سہ لیتے ہو؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو خضر کو جان سے مار دیتا۔ ملک نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ سب باتیں کرنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ شارف غصے سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں خضر کی جگہ دلوانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ وہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیول کی نظروں میں اتنی اہمیت کا حامل ہے جبکہ تم اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کام کرتے ہو؟ لیکن پھر بھی تمہیں وہ اہمیت نہیں ملتی جو اس کی ہے۔ وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے۔ وہ اس کا ورکر ہونے سے پہلے اس کا دوست ہے، اور وہ اس کا دوست کیسے بنا؟ یقیناً ڈیول کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا۔ اگر تم اس کی نظر میں اہمیت پانا چاہتے ہو، اگر تم خضر کی جگہ لینا چاہتے ہو، تو تمہیں بھی اس کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کے بعد ڈیول یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ تم اس کے اصل وفادار ساتھی ہو۔ لیکن میں ایسا کیا کروں؟ شارف کو اس کی بات ٹھیک لگی، اسی لیے پوچھنے لگا۔ تم ڈیول کی بیوی کو اغوا کر لو۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شارف نے اس کا گریبان پکڑا۔ ارے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی بیوی کو کڈنیپ کر لو، یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی نقصان پہنچاؤ۔ وہ لڑکی ڈیول کی کمزوری ہے، جب وہ ڈیول کی نظروں سے دور ہوگی تو وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈے گا۔ ایسے میں تم اس کی بیوی کو واپس لے کے آؤ گے تو وہ تمہیں خضر سے زیادہ اہمیت دے گا، اور پھر خضر کا پتہ کٹ اور تمہارا پتہ ان۔ ملک مسکرایا تو شارف بھی مسکرا دیا۔ یارم کی نظروں میں اہمیت حاصل کرنے کا پلان برا نہیں تھا۔ شارف نے ملک کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ملک، تم میری اتنی ہیلپ کر رہے ہو لیکن مجھے ایک بات کا جواب تو دو۔ شارف نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہاری خضر کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ شارف نے پوچھا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ کیوں بیکار میں ڈیول کی نظر میں اتنا اہم بنا ہوا ہے، جبکہ اس میں ایسا کچھ نہیں، تم اس سے بہتر ہو۔ لیکن پھر بھی تمہیں سب میں فائدہ کیا ہے؟ اب تم اتنے اچھے تو ہو نہیں کہ میرے پیار میں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ شارف نے پوچھا۔ مجھے یہ فائدہ کہ خضر کو نکال کر تم مجھے ڈیول کی ٹیم میں لاؤ گے۔ شان کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ خود ایک غلام ہے، اس کے ساتھ غلاموں والی فیلنگ آتی ہے، جبکہ ڈیول کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ونر جا رہا ہو۔ شان کے ساتھ ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ خود بھی زیرو ہے اور اپنے ساتھ اپنے سارے ساتھیوں کو بھی زیرو کر رہا ہے۔ ویسے تم یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہو؟ شارف نے پوچھا۔ میں یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہوں شارف، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہاں پر جینے کے لیے اپنے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں ڈیول کی نظروں میں آنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم تو صرف اس کی بیوی کو اٹھا رہے ہو، میں اس کی بیوی کو مار بھی سکتا ہوں۔ ملک نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ ایسا سوچنا بھی مت، وہ بہت پیار کرتا ہے اس سے۔ روح ڈیول کی کمزوری ہے، اسی لیے تو میں پہلا حملہ ہی اس کی کمزوری پہ کر رہا ہوں، ملک نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ گھر آیا تو روح اب بھی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میڈم، آپ نے کہا تھا آپ خود ہی راضی ہو جائیں گی، تو پھر کب تک ارادہ ہے آپ کا راضی ہونے کا؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ روح نے انگلی منہ پہ رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یارم نے ایک نظر اسکرین پہ دیکھا جہاں کوئی انڈین ایکٹریس اپنے تمام تر جلوے بکھیرے ڈانس کر رہی تھی۔ روح، کیا ناچ گانا دیکھ رہی ہو؟ روح، ادھر دیکھو نا میری طرف، میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ڈرامہ دیکھنے دیں مجھے۔ اور آپ بات کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ میں ناراض ہوں آپ سے، ہٹیں پیچھے۔ وہ اسے تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں تو میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ یارم اس کے اور قریب ہوا۔ میں نے کہا تھا میں اپنے آپ راضی ہو جاؤں گی، تو پھر آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ پرے ہٹیں، سکون سے ڈرامہ دیکھنے دیں مجھے۔ روح، یارم نے لاٹ سے پکارا۔ یارم اٹھیں یہاں سے، آپ میرا ڈرامہ خراب کر رہے ہیں۔ روح نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم راضی ہو جاؤ، پھر تم ڈرامہ دیکھ لینا۔ جب تک تم راضی نہیں ہوتی میں تمہیں کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنے دوں گا۔ آپ جائیں یہاں سے تو شاید میں آپ سے راضی ہونے کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہوں۔ روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے۔ مطلب
ड्रामा इतना इम्पॉर्टेंट है। मियाँ जाए भाड़ में, यारम ने आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ तो मैं नाराज़ हूँ ना, रूह ने किसी मुजरिम की तरह याद दिलाया। हाँ तो मैं मना रहा हूँ ना, वो भी उसी के अंदाज में बोला। लेकिन मैं खुद राज़ी हो जाऊँगी ना, रूह ने समझाना चाहा। रूह तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, अगर तुम राज़ी हो सकती हो तो हो जाओ, वरना फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से मनाऊँगा। यारम उठ के अंदर चला गया। बंदा अपनी मर्ज़ी से नाराज़ भी नहीं हो सकता, अपनी मर्ज़ी से राज़ी भी नहीं हो सकता। रूह ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। हाँ तो किसने कहा है इतने यूनिक स्टाइल में नाराज़ होने के लिए? वो कहाँ पीछे रहने वाला था, कहता हुआ अपने ऑफिस में चला गया। एक बात तो बताओ लैला, अगर सर खिज़र ने तुम्हें प्रपोज़ किया है तो तुम उनसे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? अब तो तुम भी उन्हें पसंद करती हो, मासूमा उसके पास बैठ के कहने लगी। उसने मुझे अभी आके प्रपोज़ नहीं किया, मासूमा 1.5 महीना पहले किया था। अब क्या मैं इतने पुराने प्रपोज़ल पे हाँ करूँगी? उसे चाहिए कि अब फिर से मुझे प्रपोज़ करे। मैं पुराने प्रपोज़ल पे हाँ नहीं करने वाली। उसे चाहिए कि एक बार फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए। अगर वो इस उम्मीद पे बैठा है कि उसने मुझे जो 1.5 महीना पहले प्रपोज़ किया है मैं उस पे हाँ करूँगी, तो ये उसकी गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं है। लैला एक अदा से कहती फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि मासूमा ने अपने पीछे खड़े खिज़र को देखा, जो उसी के कहने पर लैला से ये सवाल पूछ रही थी। वो बिना उससे कुछ कहे अपने कैबिन की तरफ आ गया। मोहतरमा को 1.5 महीने पहले वाला प्रपोज़ल पुराना लग रहा है, अब फिर से प्रपोज़ करना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इस बार उसे उम्मीद थी कि लैला उसे इनकार नहीं करेगी। यारम ने आउटिंग का प्लान बनाया है, वहीं मैं लैला को प्रपोज़ करूँगा। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था। तुम्हें यकीन है डेविल घर पे नहीं है? अगर वो घर पे हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं जा रहा, शारिफ ने कदम पीछे करते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? हम पूरी प्लानिंग करके आए हैं और अब तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो? मलिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। वो काफ़ी डरा हुआ था, शायद उसे डेविल का डर था। बकवास बंद करो शारिफ, अंदर चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। अगर पकड़ा गया तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लूँगा। अब वो गुस्से से बोला। वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जा रहा था। जब उसे लगा कि किसी ने उसके सर पे कुछ मारा है, उसने पीछे मुड़कर देखा तो खिज़र खड़ा था, जबकि मलिक ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका। वो हड़बड़ा के उठा, आंखें खोल के देखा तो एक कुर्सी के साथ बंधा था, जबकि खिज़र उसके सर पे खड़ा था। उसने आगे पीछे नज़र घुमा कर देखा। डेविल सामने कुर्सी पे बैठा था, जबकि शारिफ यहाँ कहीं नहीं था। मैं तुम्हारे पीछे हूँ मेरे अजीज़ दोस्त, मुझे यहाँ देखो, किसी ने बहुत प्यारी सी आवाज़ में कहा था। गुस्से से मलिक का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि खिज़र ने उसका चेहरा देखकर कहकहा लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मलिक समझ चुका था कि ये सब कुछ शारिफ की चाल थी। वो उसे फंसा रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा था। जब यारम आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आया। मेरे खिलाफ जंग कर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम मेरे मासूम बीवी को उठाने वाले थे। तुम मेरी बीवी को किडनैप करने वाले थे, वो भी मेरे आदमी के साथ मिलकर। तुम्हें लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा? क्या वाकई इतना आसान है ये मलिक? वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, जबकि उसके हाथ में ब्लेड वो पहले ही देख चुका था। तुम मुझे नहीं मार सकते डेविल, क्योंकि तुम जानते हो अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कौन कर रहा है, तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कौन है जो तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा है। मलिक ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर कोई डर ना था। उसके हंसने पर यारम भी हंसने लगा। और तुम्हें लगता है मलिक तुम वो वाहिद आदमी हो जिसे वो भेजेगा यहाँ? तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगे और तुम सब लोग सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो। तुम और तुम्हारा बॉस मुझे ट्रैप करने के बारे में सोच सकते हो, कर नहीं सकते। मेरी मासूम बीवी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था, यारम गुस्से से बोला। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था, जिसे वो बहुत दिनों से सुलाए हुए था। यारम का ब्लेड उसके जिस्म पर किसी सांप की तरह रेंगने लगा। थोड़ी देर में उसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो चीख रहा था। यारम को उसकी चीखें सुकून दे रही थी। यारम ने उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग किया। उसकी चीखों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। ये हाल घर से थोड़े फासले पर था, जिसका आज पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वो रूह को 2 घंटे का वक्त दे के आया था, लेकिन अब आधी रात से भी वक्त ऊपर हो चुका था। उसे वापस जाना था। न जाने रूह अब तक सो चुकी होगी। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। उसने अब यही दुआ मांगी कि रूह सो ही जाए, क्योंकि अगर उसने उसे इस हालत में देख लिया तो उससे मज़ीद बदसन हो जाएगी। मलिक को इतनी बुरी मौत देने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो वहीं बैठकर मज़ीद वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगा।
رات کے تقریباً 2:30 بجے وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی شرٹ خون سے لت پت تھی اور جسم سے بہت گندی بو آ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ انگارے کی مانند تھیں، بال بری طرح بکھر چکے تھے۔ اس کے اندر کا درندہ سینہ تانے کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا وہ سو چکی ہوگی۔ بیڈ روم میں جانے کی بجائے دوسرے کمرے میں گیا، اپنے جسم سے خون آلود گندے بدبودار کپڑے الگ کر کے اس کمرے میں ضرورت کے وقت پہننے والا کالا کرتا شلوار سوٹ نکالا، کپڑے چینج کر کے باہر آیا اور ان گندے کپڑوں کو آگ لگا کے جلا دیا۔ پرسکون ہو کر اپنے بیڈ روم میں آیا جہاں اس کی روح مکمل حسن اور معصومیت لیے سو رہی تھی۔ وہ 2 دن سے اس سے بہت ناراض تھی۔ سنجیدگی نے شیطانی مسکراہٹ کی جگہ لے لی۔ ابھی ابھی کالا کرتا جو پہن کے یہاں آیا تھا ایک لمحے میں اتار کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بلبلا کے اٹھی۔ سامنے کھڑا یارم مکمل یقین کر کے وہ پورے ہوش و حواس میں اٹھ چکی ہے، اس کے قریب گیا، ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ کے اپنے قریب کیا۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھے منانا چاہیے، اب تم راضی نہیں ہو رہی ہو تو مجھے اپنا فرض پورا کرنے دو، بہت معصومیت سے کہا، جبکہ اس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ اس کا منانا اس کی محبت سے بھی زیادہ شدت پسند ہوگا۔ روح نے ایک پل میں ہاتھ چھڑا کر اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یارم کی ایک ہی گھوری سے وہ اندر تک کانپ گئی۔ یارم نے گھورنا نہ چھوڑا تو خود ہی اس کے قریب آ گئی۔ گڈ گرل کھینچ کر اپنی باہوں میں لے کر ایک ہی پل میں ہی اسے بے بس کر کے رکھ گیا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کے سامنے یارم خود بے بس تھا، کیونکہ یارم کے اندر کا درندہ بھی روح نور سے عشق کرتا تھا اور اس کے عشق کے سامنے روح بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو روح اس کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ پہلے یارم کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر شرارت سے اس پر جھک گیا۔ روح نے اگلے ہی لمحے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی سوئے ہوئے انسان کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ روح اپنی شرم ایک سائڈ پہ رکھتی غصے سے پوچھنے لگی، جبکہ یارم بہت دلچسپی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، اور تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہوئے تو مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ کہتے ہوئے یارم ایک بار پھر سے اس پر جھکا اور پیاری سی شرارت کی۔ اس کے لبوں کو بخشتا ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا، روح اسے دھکا مارتی اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ آپ جیسے بے شرم لوگوں کو شرم دلانا اچھے سے آتی ہے مجھے۔ وہ اپنا حیا سے دمکتا چہرہ پھیر کر بولی۔ اب اٹھیں فوراً، رات خضر بھائی نے فون کیا تھا نا کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں، آپ کو اگر آنا ہے تو آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ روح نے ایسے کہا جیسے اسی کا پلان ہو جانے کا۔ میرے ہی پلان میں تم سے تو اجازت نہیں مانگوں گا جانے کی۔ یارم نے اسے بتانا چاہا کہ گھومنے کا پلان اسی کا ہے۔ یارم اس وقت میں کوئی بحث نہیں چاہتی، میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں جا رہی ہوں تیار ہونے۔ وہ خوشی خوشی جانے لگی کہ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، جس سے وہ سیدھا اس کے سینے پہ گری۔ بیبی، وہ جو لیلا ہے نا، تیار ہونے میں تقریباً 5 گھنٹے لگائے گی، تب تک ہم اپنے ہونے والے بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں نا۔ اس کی بات سن کر ایک بار پھر سے روح کو شرم و حیا نے آ گھیرا، جبکہ یارم پیار سے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ قید کر گیا۔ یارم، میرے ساتھ فری ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میں بالکل بھی آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والی، پیچھے ہٹیں۔ وہ نظریں جھکا کے بولی، جبکہ ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں، تم نے کہہ دیا اور میں پیچھے ہٹ گیا، گویا یارم نے اس کا مذاق اڑایا۔ کبھی تو دیکھ لیا کریں، دن ہے رات ہے، اب صبح 10 بجے آپ کا رومانس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ غلط بیانی مت کرو، میں نے رومانس کی بات نہیں، اپنے ہونے والے بچوں کی پلاننگ کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے بالکل ڈسٹرب مت کرو، میرے بچے دنیا میں جلدی آنا چاہتے ہیں۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ایک بار پھر سے اس پر جھکا۔ یارم، روح نے آخری کوشش کی اسے روکنے کی، مگر وہ یارم ہی کیا جو رک جائے۔ آخر روح نے اس کی شدتوں کے سامنے ہمت ہار کر اپنا آپ اس کے حوالے کر ہی دیا۔ خضر، شارف، لیلا، معصومہ چاروں گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جلدی کرو یار، کہاں بھی تھا، ہم لوگ جلدی نکلیں گے، اسی لیے تو رات کو بتایا تھا تاکہ سب لوگ وقت پہ تیار ہو جاؤ تاکہ ہم وقت پہ نکلیں۔ خضر نے صرف پہلی لائن ہی اونچی آواز میں بولی تھی، باقی تو وہ صرف منمنایا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ یارم نے باہر آتے ہوئے اپنا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اور وقت چاہیے تو ہم یہاں انتظار کر لیتے ہیں، تم لوگ آرام سے آ جاؤ۔ خضر کی بات پر شارف کا کہکہا بلند ہوا۔ اسے کیا دورے پڑنے لگے ہیں؟ یارم نے شارف کو کہکہا لگاتے ہوئے دیکھ کے پوچھا۔ دفع کرو ڈیول، تم تو جانتے ہو اس پاگل کو۔ خضر نے اس کا دھیان بٹایا جب روح بھی جلدی سے باہر آ گئی۔ آج یارم کی منمانیوں نے انہیں بہت لیٹ کر دیا تھا۔ اس وقت بھی یارم اسے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا کہ روح کو اس کے ارادے خطرناک لگے۔ ہم 6 لوگ جا رہے ہیں؟ روح نے خوشی سے پوچھا۔
6 नहीं 7, मासूमा ने एक छोटा सा डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे रूह ने खुशी से थाम लिया और यारम की तरफ देखने लगी जो उसे खोलने का इशारा कर रहा था। रूह ने डिब्बा खोल के देखा तो उसे यकीन नहीं आया था, उसका शोनू जिंदा था। वो बेयकीनी से अपने सामने हिलते जुलते अपने शोनू को देख रही थी, जो अपनी दोस्त को दोबारा पाकर बहुत खुश नजर आ रहा था। उस दिन हम तुम्हें लेके अस्पताल चले गए, जबकि मासूमा और लैला शोनू को बचाने में लग गई। इन दोनों ने इसे बचा लिया। उसके सर पे चोट लगने की वजह से हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इसका बचना मुश्किल था। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि वो मर चुका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बाद में ज़्यादा उदास हो या उसे अपने सामने मरते हुए देखो। वैसे भी लड़कियां बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं ऐसे जज्बात। शारिफ शरारत से बोला तो मासूमा ने उसे घूर के देखा। तुम कुछ ज़्यादा नहीं घूरने लगी मुझे? शारिफ ने बदले में उसे घूर के पूछा। अच्छा मैं समझ गया। शारिफ ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए अपने आप को हैंडसम कहना चाहा। डोंट वरी, मेरा टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं है। मासूमा ने उसे आग लगाई और जाके गाड़ी में बैठ गई, जबकि यारम और खिजर दोनों ने उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे दिलासा दिया था। वो लोग इस वक्त दुबई के सबसे बड़े बीच पर मौजूद थे। ये इलाका वैसे भी हर तरफ से समुंदर में घिरा हुआ था। ठंडी हवाएं चेहरे को, जबकि समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें उनके पाँव को छू के वापस चली जाती। खिलती धूप में भी रूह को सर्दी का एहसास हो रहा था। लैला और खिजर एक दूसरे के साथ साथ नंगे पाँव गीली मिट्टी पर टहल रहे थे, जबकि मासूमा और रूह दोनों अपने शोनू से खेल रही थी। रूह ने जल्दी ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मासूमा भी शोनू के साथ बहुत अटैच हो चुकी है और शोनू भी काफ़ी हद तक मासूमा के साथ घुल मिल चुका था। अब उसकी एक नहीं बल्कि दो दोस्त थीं। थोड़ी देर के बाद यारम ने रूह को कुछ दूर आने का इशारा किया, जबकि शारिफ उसी की तरफ चला आ रहा था। रूह, तुम्हें डेविल बुला रहा है। उसे यारम का पैगाम देता शोनू की तरफ आया। मुझे यहाँ डेविल ने भेजा है, कोई गलत मतलब मत निकालना, उसने मासूमा को देख के कहा। मैं क्यों गलत मतलब निकालूंगी? मासूमा ने नासमझी से पूछा। सॉरी, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, शारिफ बेनियाजी से कहता अपनी जेब में हाथ डाले टहलने लगा, जबकि मासूमा उसे घूर के रह गई। यारम रूह को लेकर बीच की एक साइड की तरफ आ गया। तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने रूह का हाथ थाम के पूछा। घूमने फिरने, रूह ने मासूमियत से जवाब दिया। बेइख्तियार यारम के डिम्पल्स नुमायां हुए। हाँ मेरा बेबी, वो तो हम आए हैं, लेकिन यहाँ आज एक और ख़ास बात भी है। यारम ने उसे खिजर और लैला के बारे में बताना चाहा। आज तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को प्रपोज करने वाला है, उसने लैला और खिजर की तरफ इशारा करके बताया। क्या सच्ची? रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा, जिस पर यारम ने उससे मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। खिजर चलते चलते अचानक ही ज़मीन पर बैठ गया। लैला ने घबरा कर 2 कदम पीछे हटाए, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। वो जानती थी खिजर क्या करने वाला है। मासूमा ने उठती उठती खबर उस तक पहुंचा दी थी। खिजर उसके सामने ज़मीन पे बैठा था, फिर उसने उसका हाथ थामा। मैंने सुना है कि तुम 1.5 महीने पहले वाले प्रपोज़ल का कोई जवाब देने का इरादा नहीं रखती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दूँ। सो मिस उम्मे लैला, मैं तुम्हें मिसेस खिजर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? खिजर को पूरा यकीन था वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। बेइख्तियार ही लैला की आंख से एक आंसू गिरा, जो उसने फ़ौरन साफ करना चाहा, लेकिन दोनों हाथ खिजर के हाथों में होने की वजह से वो ऐसा ना कर पाई। इन आंखों को छुपाने की कोशिश मत करो लैला, तुम भी एक आम लड़की हो, एक आम लड़की जैसा दिल रखती हो, बहादुर मत बना करो। ये खिजर तुम्हारे अंदर बाहर हर अंदाज से वाकिफ़ है। खिजर के बस कहने की देर थी जब लैला ज़मीन पे बैठी और उसकी बाहों में समा गई, जबकि उनसे काफ़ी फासले पर खड़ी रूह यारम से चिपकी नाच रही थी, जबकि उसकी इस मासूम हरकत पर यारम उसे अपने साथ लगाए मुस्कुराए जा रहा था, जबकि दूर मासूमा शोनू को अपने गले लगाए तालियां बजाने में मसरूफ़ थी। शारिफ पास खड़ा अपने लिए एक ऐसे ही दिन का इंतज़ार कर रहा था। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप सब यहीं रुक जाए ना, रूह ने उन्हें जाते देख के कहा। अब तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है, यहाँ आप सब लोग आसानी से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मासूमा, हम रात को खिजर भाई की शादी की प्लानिंग करेंगे, उसने पास खड़ी मासूमा को देख के कहा, जिस पर कुछ फासले पे खड़ी लैला के गाल सुर्ख होने लगे। इतनी जल्दी शादी? शारिफ ने कहा। हाँ तो क्या खिजर भाई लैला को सिर्फ प्रपोज पर टरकाने का इरादा रखते हैं? अब लैला ने हाँ कर दी है तो हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ इसी हफ्ते की कोई अच्छी सी डेट देख के हम इनका निकाह करेंगे, रूह ने गोया एक और धमाका किया। एक मिनट रूह, पहले दुल्हा और दुल्हन से तो पूछो ना।
تم تو اتنی اپنی پلاننگ کیے جا رہی ہو، یارم نے کہا۔ بھائی جو کچھ میری گڑیا کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کسی بھی وقت دلہا بننے کے لیے تیار ہوں۔ خضر لیلا کو دیکھ کے مسکرایا۔ ہاں لیکن لیلا کو تو اعتراض ہو سکتا ہے، اس سے تو پوچھ لو، اس بار شارف بولا، جبکہ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر لیلا اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو سارے، میں کیا بولوں؟ لیلا کنفیوز سی بولی۔ وہ بولڈ سی لڑکی آج کے دن میں انہیں اپنے بہت سارے چھپے ہوئے انداز دکھا رہی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیلا بی بی شرماتی بھی ہیں، یہ تو کمال ہو گیا، شارف نے نعرہ لگایا۔ میں شرما نہیں رہی، میں تو بس بتا رہی ہوں۔ لیلا اپنی حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جس پہ سبھی کہا لگا کے ہنسنے لگے۔ تو بس ڈیسائیڈ ہو گیا، خضر اور لیلا کا نکاح اسی ہفتے ہوگا، یارم نے روح کو دیکھ کے کہا۔ جب سے شادی کی بات ہوئی تھی، روح اور معصومہ دونوں ہی لیلا کے پاس بیٹھی تھیں، جبکہ یارم اور شارف خضر والے کمرے میں تھے۔ چلو اب ڈیسائیڈ تو ہو گیا کہ شادی اسی ہفتے ہوگی، تمہیں کیا لگتا ہے کون سا دن سب سے بہتر ہے نکاح کے لیے؟ میرے خیال سے اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں، مبارک دن ہے، سب کچھ مبارک ہوگا، اور ویسے بھی کوئی شور شرابہ ہوگا نہیں، صرف سادگی سے نکاح کریں گے اور رخصتی۔ خضر نے کہا۔ کیا مطلب شور شرابہ نہیں ہوگا؟ روح جو ابھی ان کے لیے چائے لے کے آئی تھی پوچھنے لگی۔ دیکھیں خضر بھائی، آپ کو کوئی شوق نہیں ہوگا شور شرابے کا، لیکن لیلا نے اپنی شادی کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا، نہ جانے کیا کیا خواب سجا کے بیٹھی ہوگی، اور آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شور شرابہ نہیں ہوگا؟ ہم ساری رسمیں ادا کریں گے، صرف نکاح اور رخصتی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ساری رسمیں کریں گے، میری شادی بھی اتنی سادگی سے ہوئی، کوئی رسم نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا پتہ لڑکیوں کا کتنا شوق ہوتا ہے اپنی رسموں کا، شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی تو ہوتی ہے، اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ مائیوں مہندی کریں گے، دن ڈالیں گے، پھر دھوم دھام سے نکاح ہوگا، پھر شادی، پھر رخصتی، اور پھر ولیمے کی رسم ادا ہوگی۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے سادگی سے نکاح کرنے کا تو دلہن کوئی اور لے لیں، لیلا آپ سے شادی نہیں کرے گی، روح غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گائز اب وہ ہوگا جو میری بیوی چاہے گی، یارم نے آرڈر دیا۔ ہاں یار، ویسے بھی روح بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لڑکیوں کی کتنی خواہش ہوتی ہوگی شادی کی، اور ہم کیسے سادگی سے شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ویسے بھی یہ لیلا کی پہلی شادی ہے، ہمیں اس کے سارے ارمان پورے کرنے چاہیے، شارف نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ ابے اوئے، لیلا کی یہ پہلی شادی ہے سے تیری کیا مراد ہے؟ یہ لیلا کی پہلی اور آخری شادی ہے، خضر تپ ہی گیا تھا۔ ارے یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ لیلا کی پہلی شادی ہو سکتا ہے کچھ دن میں اس کا موڈ بدل جائے۔ شارف نے خود ہی اپنے لیے مصیبت بلا لی۔ رک بیٹا، پہلے میں تیرا موڈ درست کرتا ہوں۔ خضر غصے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر یارم لائیو شو دیکھنے کے لیے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ کمرے میں آیا، روح اپنے شونو کو اس کی جگہ پہ رکھے بڑے آرام سے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ یہ نہیں تھا ہمارے ساتھ تو سب کچھ ٹھیک تھا، یہ بھوتنا پھر سے آ گیا۔ یارم کو غصہ آیا۔ روح ابھی کے ابھی اس کو یہاں سے نیچے کرو، کتنی بار کہا ہے تمہیں میرے بیڈ پہ مت رکھا کرو اسے۔ وہ غصے سے تن فن کرتا اس کے پٹے کو پکڑ چکا تھا۔ یارم، میں بول رہی ہوں، اس کو ذرا سی بھی چوٹ لگی نا تو میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، روح نے اسے دھمکی دی، جبکہ اس سے پہلے ہی یارم اسے پٹے سمیت زمین پہ پھینک چکا تھا۔ یارم، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آج سے میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتی اپنے شونو کی طرف لپکی جو اس کی طرف دوڑ کے واپس آ رہا تھا۔ اسے میرے کمرے سے نکالو فوراً، ابھی کے ابھی۔ روح کو اس کی طرف واپس جاتا دیکھ کر وہ بھی اسی کی طرف لپکا۔ شونو کہیں نہیں جائے گا، یہ ہمارے روم میں ہی رہے گا، روح نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ روح، اگر یہ ہمارے کمرے میں رہے گا تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ یارم نے اسی کے انداز میں فیصلہ سنایا، جس پر روح نے باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب آپ جا سکتے ہیں۔ روح، تم اس کتے کے لیے مجھے کمرے سے باہر نکال رہی ہو؟ یارم شوق میں تھا۔ آپ جب ایک کتے کے لیے اس کمرے کو چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے بھی آپ کو کمرے سے نکالنے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ روح نے ایک بار پھر سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس پر یارم غصے سے باہر نکل کر سیدھا خضر اور شارف والے کمرے میں آ گیا، جہاں خضر اور شارف اسے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ مطلب دبئی کے ڈان کو بیوی نے کمرے سے نکال دیا، خضر نے اونچی آواز میں کہا لگایا، جس پہ یارم ان دونوں کو آنکھیں دکھاتا ان کے بیچ آ لیٹا۔ صبح ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ روح کے مطابق آج کے دن ہی دن ڈالنے تھے، تبھی جا کے جمعے کے دن پر ان کا نکاح ہونا تھا۔ روح کے آرڈر کے مطابق نکاح تک وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہی انہیں مائیوں بٹھانا تھا۔ روح، یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم تو میری سائڈ پہ ہوگی، خضر نے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اور معصومہ لیلا کی سائڈ پہ ہیں، وہ یارم اور شارف بھائی آپ کی سائڈ پہ۔
سو میں لڑکی والی اور آپ لوگ لڑکے والے۔ اس نے شارف اور یارم کو بتایا، نہیں گڑیا تم میری سائڈ پہ ہو، اور تمہارے علاوہ ان سب کو میں لڑکی والی سائڈ پہ بھیج دیتا ہوں، مجھے بس میری گڑیا چاہیے اپنی سائڈ پہ۔ خضر نے بہت پیار سے کہا، مطلب میں اکیلے آپ کی سائڈ اور یہ سارے لیلا کی سائڈ؟ روح نے منہ بنا کے کہا، ہاں تو روح شادی ہو رہی ہے، کون سا جنگ ہو رہی ہے جو تمہیں پوری ٹیم کی ضرورت ہے؟ یارم نے لقمہ دیا، ارے کیوں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شارف اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا، یہ معصومہ اور یارم لیلا کی طرف، میں اور تم خضر کی طرف۔ شارف نے کہا، لیکن مجھے نیک نہیں ملے گا نا؟ روح نے معصوم سی شکل بنا کے کہا جس سے یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے۔ کیوں نہیں ملے گا، بہن کو تو اتنا کچھ ملتا ہے۔ شارف اس کی شکل دیکھ کے بولا، ہاں شارف بھائی بہن کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن سالیوں کو بھی تو بہت کچھ ملتا ہے نا۔ اس نے شارف کو آنکھوں میں اشارہ کر کے بتایا، جس پہ یارم کی مسکراہٹ ایک بار پھر سے کھل اٹھی۔ ڈونٹ وری روح، تمہیں زیادہ ملے گا۔ خضر فوراً سے بولا، کہیں وہ سچ میں پارٹی چینج نہ کر لے۔ اور یہاں کھڑا ہر انسان جانتا تھا کہ روح کا خضر کی طرف ہونا کتنا ضروری ہے۔ ارے روح، تم فی الحال لڑکے والے کی طرف سے ہو جاؤ، جب نیک کی باری ہوگی تب تم لڑکی والے کی طرف سے ہو جانا، مطلب ایک تیر سے دو شکار۔ شارف نے اس کے کان میں کہا، ٹھیک ہے بھائی میں آپ کی طرف ہوں، لیکن کیا جب دلہن کو آپ کے پاس لا کے بٹھائیں گے نا، میں لڑکی والوں کی طرف سے ہو جاؤں گی؟ روح نے فیصلہ کر لیا۔ مہمانوں میں آپ کسی کسی بلانا چاہیں گے؟ ایک لسٹ بنا دیں، روح نے کہا۔ کوئی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چند لوگ ہوں گے شادی پہ۔ کیا مطلب کوئی دوست، کوئی فرینڈ، کوئی فیملی ممبر، کیا کوئی نہیں ہوگا؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا، ہم سب ایک دوسرے کے دوست، ہم سب ایک دوسرے کے فیملی ممبرس ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ خضر نے مسکرا کے بتایا۔ تو روح بھی خاموش ہو گئی، جس طرح کا وہ کام کرتے تھے ان کا کوئی فیملی یا دوست ہوگی یہ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ ان سب کی سنگت میں بہت بھول ہی جاتی تھی کہ وہ لوگ آخر ہیں کون۔ یارم، یہ لائٹنگ لگانے میں مدد کرے نا؟ سبھی کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ لیلا اور خضر کو بھی اس نے کسی نہ کسی کام پہ لگایا ہوا تھا۔ ایک یارم ہی تھا جو آرام سے بیٹھا تھا، جیسے کوئی کام ہی نہیں کرنا تھا۔ اپنے شونو کو بولو نا جس کی وجہ سے مجھے کمرے سے نکالا تھا۔ یارم گھور کر پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ آپ میرے کیوٹ سے پیالے شے بیبی سے جیلس ہو کے ضد لگا رہے ہیں؟ وہ کیوٹ شا پیالہ شا بیبی میرے کمرے میں رات کو میرے بیڈ پہ سویا تھا، اور یہ اس کی طرف سے ضد تھی، اب میری طرف سے ضد ہے۔ کہو اپنے لاڈلے کو کہ مدد کرے تمہاری۔ وہ غصے سے کہتا شفا کو چائے کے لیے کہنے لگا، یارم آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ روح معصوم سی شکل بنا کے بولی، ہاں ناراض ہوں، اور بہت سخت ناراض ہوں تم سے۔ اب مجھ سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پہ رہو۔ ناراضگی میں اتنا قریب آنا الاؤڈ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے قریب آنے پر چوٹ کرنے لگا۔ آپ کو پتہ آپ جب ناراض ہوتے ہیں تب اور بھی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں، بالکل چھوٹے بیبی کی طرح۔ روح نے اسے بڑی معصومیت سے بہلانا چاہا۔ روح، میں 8 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے تم اس طرح سے بہلاؤ گی۔ کیسی بیوی ہو تم؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور ہر وقت فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ روح، اللہ کے سامنے تمہارا اعمال نامہ تو بہت گندا ہو رہا ہے۔ یارم نے اسے ڈرایا، تو میں آپ کو منا تو رہی ہوں آپ کو۔ روح اس کی ایک ایک بات پہ ایمان لاتی فوراً گھبرا کے بولی، کہاں منا رہی ہو؟ کب منایا ہے مجھے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم مجھے منا رہی ہو۔ یارم دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتا پوچھنے لگا، مطلب ابھی نہیں منایا، ابھی مناؤں گی نا۔ روح نے فوراً ہاتھ اس کی شرٹ کی بٹن پہ رکھے۔ روح، مجھے منا رہی ہو یا 4 سال کے بچے کی طرح میرے بٹن کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ ٹھیک سے مناؤ مجھے، اس طرح سے نہیں ماننے والا میں۔ یارم نے اعلانیہ کہا، کیسے مانیں گے، میں ویسے ہی آپ کو مناتی ہوں۔ روح مسکرا کر اس کے مزید قریب ہوئی تو یارم نے اس کی کمر پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی اس حرکت پر روح شرمائی۔ یارم نے اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تو روح نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ یارم اس پر جھکتا، شارف تیزی سے کمرے سے نکلا جو روح کو پکار رہا تھا۔ یارم نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے لگتی، شارف نے اسے تھام لیا۔ تم لوگ بزی ہو تو میں بعد میں آ جاتا ہوں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ تم لوگ رومانس بعد میں کر لینا، پہلے ہم کام کر لیتے ہیں۔ وہ شارف ہی کیا جو سیدھے طریقے سے کوئی بات کر لے۔ یارم اسے آنکھیں دکھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اسے ادھر ادھر کے کام بتانے لگی تھی۔ آج دن ڈال دیے گئے تھے، کل مائیوں اور مہندی تھی۔ سب لیڈیز کو آرڈر دے دیے گئے تھے کہ اپنی اپنی شاپنگ کر لو، اور اس وقت لیلا، روح اور معصومہ شونو سمیت شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی۔ لیلا نے شادی کا ڈریس روح کی مرضی سے لیا، جبکہ ولیمے کا ڈریس اس نے معصومہ کی مرضی سے لیا تھا۔ مہندی کا لہنگا اس نے خود پسند کیا تھا۔
وہ روح کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی تھی، شاید وہ یارم کے لیے اس کی محبت دیکھ چکی تھی یا پھر خضر کی وجہ سے، لیکن سچی بات یہی تھی کہ اب لیلا کے لیے روح بہت خاص ہو چکی تھی۔ اب تو لیلا روح کی اچھی دوست بن چکی تھی، جبکہ شونو کی وجہ سے معصومہ بھی روح کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اب روح نے ان سب کو قبول کر لیا تھا، وہ جانتی تھی وہ یارم سے دور نہیں جا سکتی، وہ چاہے یا نہ چاہے اسے یہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا، تو پھر وہ کب تک یارم کو اس بات کی سزا دیتی رہتی؟ روح، یار تم یہ ساڑی کیوں نہیں لیتی؟ تم پہ بہت سوٹ کرے گی۔ لیلا نے خوبصورت ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یار، میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت عجیب سی ہے، اور تو اور اس کے تو سلیوز بھی نہیں ہیں، یارم کو بھی ایسا لباس پسند نہیں، روح نے منہ بنا کر کہا۔ تو لیلا نے مزید فورس نہ کیا، لیکن پھر بھی اس کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی، کیونکہ روح کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو یارم، خضر اور شارف کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی، جو گھر پہ باقی کام سنبھال رہے تھے۔ حد ہے یار، ہمیں کام پہ لگا کے خود مزے مارنے چلی گئی ہیں، مجال ہے جو ہمارے لیے ایک بھی چیز لی ہو۔ سب اپنی اپنی چیزیں خریدنے میں مصروف ہو گئی ہوں گی، اور تو اور وہ معصومہ، اسے تو بہانہ چاہیے شاپنگ کرنے کا۔ ہائی، مجھے جلانے کے لیے سارے رنگ پہنے گی، شارف نے آہ بھر کے کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ چولی، گھاگرا، لہنگا، لمبے لمبے دوپٹے، وہ لمبی لمبی سینڈل، اور پھر وہ کان کو چیرنے والے جھمکے، مجال ہے جو ہمارا خیال آ جائے۔ یار اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں چولی، گھاگرا، لمبی ہیلز اور سینڈل پہننی ہے تو میں تمہیں لے دیتا ہوں، میری طرف سے تمہارے لیے میری شادی کا تحفہ۔ خضر نے معصومیت سے کہا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، سب کچھ لے دے، لیکن اگر تو مجھے شادی کا تحفہ دینا چاہتا ہے تو میری شادی کرا دے، تاکہ وہ سب کچھ کوئی پہن بھی سکے۔ تم دونوں یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لائٹنگ لگا دی تم نے باہر کی؟ اس نے کمرے میں آ کر خضر سے پوچھا۔ نہیں یار، بس ابھی لگانے ہی والا ہوں، خضر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یار جلدی کرو، کیوں میری جان عذاب میں ڈالنے والے ہو؟ روح ہر 2-3 منٹ کے بعد فون کر کے پوچھ رہی ہے۔ پلیز یار اٹھو، اگر وہ کام ہوئے بغیر پہنچ گئی تو پھر چھوڑے گی نہیں، یارم نے مسکین سی شکل بنا کے کہا۔ تو دونوں کو ہنسی آ گئی۔ دبئی کا ڈان اپنی بیوی سے ڈرتا ہے؟ یار یہ خبر تو صبح کے نیوز پیپر میں آنی چاہیے۔ خضر نے شارف کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جلدی کام ختم کرو، ورنہ اس خبر کا تو پتہ نہیں، یہ خبر ضرور آئے گی کہ دبئی کا ڈان اپنی بیوی کے ہاتھوں بے رحمی سے مارا گیا۔ یارم نے ان کی سستی دیکھ کے کہا۔ تو دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ چل شارف بیٹا اوپر چڑھ۔ میں تو نہیں چڑھنے والا یار، میری کل شادی ہے، یہ نہ ہو شادی سے پہلے ہی میرا پیر ٹوٹ جائے۔ لیلا نے تو ایک لمحہ نہیں لگانا، قبول نہیں ہے کہنے میں۔ خضر نے معصوم سی شکل بنا کے اسے اوپر چڑھایا۔ یار کیا لڑکے والے کی طرف سے ہوں، لیکن لڑکی والوں کا سارا کام تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے، شارف نے منہ بنایا۔ ابے تو صرف لڑکے والا ہے، میں لڑکا ہوں، مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، میرا سوچ، خضر نے کہا۔ تو شارف کہا لگا کے ہنس دیا۔ وہ واپس آئے تو روح کے مطابق سارا کام ہو چکا تھا۔ لڑکوں نے بہت محنت کی تھی، آج وہ سارے ہی تعریف کے قابل تھے، لیکن لڑکیوں کا ارادہ ان کی تعریف کر کے سر چڑھانے کا بالکل بھی نہ تھا، اسی لیے اگنور کر کے آگے بڑھی۔ کل مہندی کی رسم میں بہت کام تھا، جبکہ ان لوگوں کا رات دیر تک بیٹھ کے انجوائے کرنے کا ارادہ تھا۔ روح تو لڑکے والی تھی، اس نے تو ڈھولکی کا بندوبست کر رکھا تھا، اسی لیے آج رات وہ خوب دیر تک انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک طرف خضر تو دوسری طرف لیلا تھی۔ خضر کو اس طرف آنے کی اجازت نہ تھی، تو لیلا کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس وقت روح اور شارف بیٹھے گانے گا رہے تھے، اور بیچ میں لوگوں نے خضر کو بٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں یارم بڑے آرام سے کرسی پہ بیٹھا تھا، جبکہ معصومہ زمین پہ بیٹھی تھی، لیلا کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ لڑکیوں، کیا لڑکی والے کی طرف سے کوئی رسم نہیں ہوتی؟ اس طرح خاموشی سے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ ہلہ گلا کرو۔ لڑکیوں کی شادی اتنی بورنگ ہوتی ہے کیا؟ یارم نے کہا۔ یہ ساری چیزیں تو اکثر دیکھتی رہتی ہو، شادی ایک ہی بار ہونی ہے، ان کی طرح کوئی گانے وغیرہ گاؤ، دیکھو باہر تک آواز آ رہی ہے، کس طرح سے جلا جلا کے گا رہے ہیں، اوپر سے کتنے برے سنگر ہیں یہ لوگ۔ ڈیول، اگر تم اتنے ہی اچھے سنگر ہو تو تم گا لو، ویسے بھی یہاں پر جلنے سے بہتر ہے کہ ہم بھی کچھ کر ہی لیں۔ جب تم میری ٹیم میں آئے تھے نا، تبھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میری شادی بورنگ ہی ہونی ہے۔ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح گانے نہیں گا سکتا؟ یارم کے لہجے میں غرور تھا۔ کیا تم گا سکتے ہو؟ لیلا نے پوچھا۔ ان سے بہتر، یارم جواب دیتے زمین پہ بیٹھا اور ان کی ساری چیزیں ایک سائڈ لگانے لگا۔ معصومہ جلدی سے ڈھولکی لے کے آؤ، دروازہ پورا کھول دو، ہماری آواز بھی وہاں تک جانی چاہیے۔ یارم نے دروازہ کھولنے کا آرڈر کیا اور پھر انہی کی طرح اونچی آواز میں گانا گانا شروع ہو گیا۔ سن سونیوں، سن دلدار،
خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ لیلا نے منہ کھول کے اس کی طرف دیکھا، اسے امید نہ تھی یارم اتنا اچھا گاتا ہے۔ یارم نے جیسے ہی گانا گانا شروع کیا، باہر کمرے میں آواز پہنچ چکی تھی۔ واؤ، یہ کون گا رہا ہے؟ سب سے پہلے روح بولی۔ ان کی ٹیم میں تو بس ایک ہی لڑکا ہے یارم، اور کون ہوگا؟ معصومہ سے اچھے گانے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یارم، کیا میرے یارم اتنا اچھا گانا گاتے ہیں؟ روح دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے معصومیت سے بولی تو خضر بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں، وہ کالج میں بھی بہت اچھا تھا۔ ہاؤ سویٹ، میں سن کے آتی ہوں۔ روح فوراً وہاں سے اٹھی اور ان کے دروازے کی طرف آئی۔ لگتا ہے ڈر تو چھوڑ نہ جائے تو جان سنگ لے جائے، دل کی دھڑکن، آنکھوں کا دیدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ یارم اپنی خوبصورت آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ دروازے پر روح اس کی آواز کے سحر میں پوری طرح سے گرفتار بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب یارم کی بے اختیار نظر سامنے دروازے پہ پڑی اور اپنی جان کو سامنے دیکھ کر بے ساختہ اس کے ڈمپلز نمایاں ہوئے۔ سن سونیا، سن دلدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیار۔ یارم گاتے گاتے اٹھا، دروازے کے پاس آیا اور روح کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا آہستہ آہستہ موو کرنے لگا۔ اپنا جہان سب سے جدا ہم بنائیں گے، پیاری سی خوشیاں چن کر دنیا سے لائیں گے، اتنا تو کر مجھ پہ اعتبار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ جبکہ خضر اور شارف کو اس طرف آتا دیکھ کر معصومہ نے جلدی سے لیلا کا گھونگھٹ کھینچا۔ روح، آج تو انقلاب ہو گیا، یارم سر نے تمہارے لیے گانا گایا، اب تو تمہیں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی پڑے گا۔ معصومہ کے کہنے کی دیر تھی کہ ساتھ ساتھ سب نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ روح نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، جب یارم نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا، پھر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ تیری پرچھائی سے دور کیسے جاؤں گی، تجھ میں بسی ہوں میں، تجھ میں کھو جاؤں گی، میری پلکوں پہ تیرا اظہار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتی ہوں پیار۔ سن سونیا، سن دلدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتی ہوں پیار۔ وہ گاتے گاتے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ خدا کی عنایت ہے ہمیں جو ملایا ہے، دیا پیار والا یہ دل میں جلایا ہے تو سانسوں میں، آنکھوں میں میرے یار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیار۔ اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر یارم نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، جس پہ سب نے دبی دبی ہنسی، جبکہ خضر تو بس نظریں بچا کے لیلا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور معصومہ اسے خضر کی نظروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ چلو لڑکے لڑکیوں، واپس چلو۔ شارف جو انہیں اس قدر قریب دیکھ کر انہیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی ہیں، بول اٹھا، اور پھر جب روح کو جیسے ہی یاد آیا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی ہیں، جلدی سے یارم کی باہوں سے اپنے ہاتھ کھینچے اور شرماتے ہوئے خضر کا ہاتھ تھاما، جو ابھی تک لیلا کو دیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، پھر باہر نکل گئی۔ واپس آنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر یارم کی آواز میں کھوئی رہی۔ ہائے میں صدقے، میرے یارم تو سنگر ہیں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو خضر اور شارف نے اسے دیکھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اوئے لڑکی، تم تو اپنے میاں کی آواز سے باہر نہیں نکل رہی ہو، وہ مخالف پارٹی ہے، شارف نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن یارم کی آواز، اللہ کسی کی نظر نہ لگے، وہ پھر سے بولی۔ تم ایسا کرو، اس کی پارٹی میں چلی جاؤ، غدار کہیں کی، شارف اب جل کے بولا تھا تو روح نے اسے گھور کے دیکھا۔ گھورو مت مجھے، جس طرح سے تم اس کی آواز پہ مری جا رہی ہو نا روح، میں یہی کہہ سکتا ہوں، آج انہوں نے ہم سے بہتر گانا گایا، کل نہ جانے کیا کریں گے۔ روح، ہم لڑکے والے ہیں، لڑکے والے ہمیشہ لڑکی والے سے بہتر اور زیادہ ہلا گلا کرتے ہیں، شارف نے سمجھایا۔ ہاں شارف، لیکن ہماری روح نے بہت اچھا گایا ہے، ہماری روح نے بھی اچھا مقابلہ کیا مخالف پارٹی کا، خضر نے تعریف کی۔ ایک منٹ، ہم شادی کر رہے ہیں یا جنگ؟ یہ مقابلہ، مخالف پارٹی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ روح نے پریشانی سے کہا، جہاں شادی کی تقریبات میں میدان جنگ چھڑ چکا تھا، لڑکی کبھی کسی کی شادی پہ نہیں گئی کیا؟ شارف نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کر اس کی عقل پر ماتم کیا۔ روح، یہ ایک قسم کی وار ہے، لڑکے والے کبھی لڑکی والوں کو اپنے سے بہتر نہیں ہونے دیتے، ورنہ لڑکے کو ہمیشہ لڑکی کی غلامی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، شارف نے سمجھایا۔ لیکن شارف بھائی، خضر بھائی نے تو ویسے بھی لیلا کا غلام بن کے ہی رہنا ہے، دیکھا نہیں تھا آپ نے کیسے دیکھ رہے تھے لیلا کی طرف چھپ چھپ کے؟ روح نے خضر کی چوری پکڑی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مطلب ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہی کمزور ہے؟ شارف نے بے یقینی سے اسے شرم دلاتی نظروں سے دیکھا۔ یار وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ خضر نے اپنی غلطی قبول کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو روح، اس کی حرکتیں ہی غلام والی ہیں، شارف نے غصے سے کہا۔ وہی تو اس مقابلے کا رزلٹ ہی فیل ہے، ہم سب مل کے شادی انجوائے کرتے ہیں، چھوڑیں یہ مقابلہ وغیرہ، روح نے کہا۔
تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو روح، ہمیں تو رسمیں بھی ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اتنی دور بیٹھے ہیں اور میں یہاں خضر وہ اتنی دور بیٹھی ہے اور میں یہاں، خضر نے اداسی سے کہا۔ خضر بھائی، مقابلہ نہ ہونے کی صورت میں بھی رسم الگ الگ ہی ہوگی۔ روح نے اپنی ہنسی چھپائی جس پہ خضر کا منہ بن گیا۔ صبح یارم اس سے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ دن میں اس نے کہا کہ وہ روح رات میں اسے منائے گی تو وہ راضی ہوگا، جبکہ وہ ناراضگی اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ کمرے میں شونو کو لے کر جاتے ہوئے اسے اچانک ہی یارم کا خیال آ گیا۔ کل شونو کی وجہ سے یارم اس سے ناراض ہوا تھا۔ اس نے شونو کو معصومہ کے پاس چھوڑا جس نے خوشی خوشی شونو کو رکھ لیا۔ اب اس کا کمرے میں جانے کا ارادہ تھا۔ پتہ نہیں وہ اس سے ناراض تھا یا نہیں، لیکن فی الحال روح اسی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ یارم سو گئے کیا؟ وہ کہتے ہوئے آگے آئی۔ یارم سو گئے؟ وہ کہتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کے پوچھنے لگی جب کسی نے اچانک اسے اپنی باہوں میں لیا۔ ایسے ہی ابھی تو میری پیاری سی بیوی نے مجھے منایا تک نہیں۔ یارم نے جھک کر اس کے گال کو چوما۔ ڈارلنگ کیسے مناؤ گی مجھے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا۔ روح نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ آپ بتائیں کتنے ناراض ہیں، اسی حساب سے مناؤں گی۔ روح اسی کے انداز میں بولی۔ بہت 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 زیادہ۔ یارم اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر بولا۔ بہت 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 زیادہ ناراض مطلب؟ آسانی سے نہیں ماننے والے۔ روح نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ بالکل نہیں، بہت محنت کرنی پڑے گی میری چھوٹی سی جان کو۔ یارم نے مسکرا کے کہا۔ پھر تو نہیں مناؤں گی، کیونکہ میں نے کبھی اتنا روٹھے انسان کو نہیں منایا۔ یارم نے ایک جھٹکا دے کے اسے اپنے اوپر کیا۔ ٹرائی تو کرو، میں جلدی مان جاؤں گا۔ یارم نے آفر دی۔ آنکھیں بند کریں، روح نے کہا۔ کس کرو گی؟ یارم نے مسکرا کے پوچھا۔ اف گندے، بند تو کریں پہلے، روح نے گھور کے کہا۔ بیبی، اس اندھیرے میں تمہاری گھوریاں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن کون سا کس کرتے ہوئے تم مجھے نظر آؤ گی؟ یارم شرارتی انداز میں بولا۔ لیکن کمرے میں اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ یارم کو نظر نہ آئے۔ باہر لگی لائٹنگ کی وجہ سے اندر کبھی لائٹ آن تو کبھی آف ہو رہی تھی۔ لیکن پھر بھی تم کہتی ہو تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ یارم کا ارادہ آج پکا اس سے کس لینے کا تھا، تبھی تو اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ روح نے آہستگی سے اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑوایا اور اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر وہیں اپنا کان رکھ کر لیٹ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے، اور یہ آواز۔ یارم، آپ کو پتہ ہے مجھے لگتا ہے آپ ہر دھڑکن کے ساتھ میرا نام پکار رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ ہر اپنی سانس کے ساتھ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں آپ سے دور چلی جاؤں گی، لیکن میں غلط تھی یارم، میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے سارم کے ہاتھوں طلاق کے کاغذات منگائے تھے تم نے؟ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں یارم، وہ پیپرز میں نے نہیں منگوائے تھے، سارم بھائی خود لے کے آئے تھے۔ کل وہ مہندی پر آئیں گے نا، آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ کاغذات سارم بھائی خود لے کے آئے تھے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں۔ روح نے کہا تو یارم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے روح کو اتنی بڑی سزا دی، وہ سزا جس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ روح کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیبی، لیکن میں کس پھر بھی لوں گا، یارم نے معصومیت سے کہا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ بے اختیار مسکرائی۔ اگر میں نہ دوں تو؟ اب تو نخرے دکھانا بنتا تھا، مجھے لینا آتا ہے، بہتر ہے کہ تم خود ہی دے دو۔ یہ شرم و حیا ایک طرف رکھو اور مجھے کس کرو، ورنہ پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ بعد میں ایک کس پر تو ہرگز نہیں ٹلنے والا۔ اب کیا ایک کس پر ٹل جائیں گے؟ روح نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، لیکن اگر تم خود ایک کس دو گی تو تمہیں زیادہ دیر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ یارم، روح نے کچھ کہنا چاہا۔ تم ٹائم ویسٹ کر رہی ہو لڑکی، کس می؟ یارم نے اسے اپنے قریب کھینچا اور روح کی کمر پہ ہاتھ ڈالا۔ روح نے پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ روح، آئی ایم ویٹنگ، یارم نے کہا۔ یارم، آپ کو پتہ ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے روح، اب کس می؟ یارم نے اس کی بات کاٹی۔ اوکے بیبی، میں نے آنکھیں بند کر لیں، یارم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ یارم کی آنکھیں بند تھی۔ روح نے آخر ہار مان کر اس پر جھکی اور پھر جلدی سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ کمرے میں یارم کا کہا گونجا تھا۔ آج تمہارا باڈی گارڈ کہاں ہے؟ یارم نے اس کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو روح نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کہاں ہے تمہارا بیبی، تمہارا پالا شونو؟ یارم نے اس کی نقل اتاری۔ وہ معصومہ کے پاس ہے، وہ اسے معصومہ کی عادت ہو گئی ہے، بہت پسند کرتا ہے، وہ بھی اسے میری طرح بہت پیار کرتی ہے۔ روح نے سر واپس اس کے سینے پر رکھا، جبکہ اس کی باتیں پھر سے شروع ہو چکی تھیں۔ اتنے دنوں سے یارم نے اس کی یہ باتیں نہیں سنی تھیں۔
کتنا مس کرتا تھا وہ اپنی پرانی روح کو۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ یارم بہت خوش تھا۔ معصومہ کچن میں پانی لینے آئی۔ اتفاق سے شارف بھی اسی وقت پانی لینے آ گیا۔ تم میرے پیچھے آئے ہو؟ معصومہ نے اپنے پیچھے اسے دیکھ کے پوچھا، اور اس کے ساتھ دوست کی طرح وہ رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ اتنی روڈ ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ اس سے بہت روڈلی بات کر رہی تھی، جو کہ شارف کو بہت تپا گئی تھی۔ حور ہو تم یا آسمان سے اتری کوئی پری ہو جس کے پیچھے آدھی رات کو میں کچن میں آؤں گا؟ معصومہ کا لہجہ اسے بالکل پسند نہ آیا تھا، اسی لیے اسی کی طرح تلخ لہجے میں بولا، تمہیں پتہ ہے معصومہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہو۔ تم اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن بعد میں تمہیں پتہ چلا کہ تم نہیں ہو۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہارے پیار میں مرے جا رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہمارا پلان تھا۔ تم سارم کو پسند کرنے لگی، لیکن وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تنہائی میں تمہارا مذاق اڑاتا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے معصومہ۔ میں تو اپنی ہار کو قبول نہیں کر پایا۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے قائل کر لوں گا۔ میں تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو شاید تم بھی مجھے چاہنے لگو۔ تم اس دن سے مجھ سے ناراض ہو، اس دن کے بعد تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی، اور اگر کبھی تم نے مجھ سے بات کی ہے تو اتنا روڈلی۔ تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی، میں نہیں۔ سارم تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے اپنا نشانہ بنا رہا تھا۔ میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم سے روڈ مجھے ہونا چاہیے، ناراض مجھے ہونا چاہیے، نخرے مجھے دکھانے چاہیے، لیکن نہ جانے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو۔ یہ سچ ہے معصومہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھے پہلے دن سے اچھی لگتی ہو۔ میں تمہارے سامنے ہمیشہ سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ تم ایک بار تو خود کو میری جگہ رکھ کے سوچو۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور میں تمہارے جذبات کے ساتھ ایسے کھیلتا تو تم کیا کرتی؟ کبھی زندگی میں مجھ سے منہ لگنا پسند نہ کرتی؟ پھر بھی اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی؟ نہیں، تم تو اپنی ہی غلطی پر مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ تم خود غلطی کر کے سزا مجھے دے رہی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے جلد سے جلد اپنا فیصلہ سنا دو تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ شارف نہ جانے کب جا چکا تھا، جبکہ معصومہ کتنی دیر سوچتی رہی۔ کیا وہ سچ میں اپنی غلطیوں کی سزا اسے دے رہی تھی؟ کیا جو کچھ ہوا اس میں غلطی صرف اس کی اپنی تھی؟ ابھی لیلا کو لا کر اسٹیج پہ بٹھایا گیا تھا، مہندی کی رسم بس شروع ہونے والی تھی۔ سب بے فکر ہو کے بیٹھے تھے، جب اچانک سارم کے آنے سے پریشان ہو گئے۔ اسے یہاں کس نے بلایا ہے؟ کوئی بھی آج کے دن اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سارم کو دیکھ کے سب کا منہ بن گیا تھا۔ جتنا برا تم نے کیا ہے سارم، اس کے بعد تو شاید میں کبھی تمہاری شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا، لیکن کیا ہے کہ تم ہمارے جاننے والوں میں سے ہو۔ اس نے دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسی لیے تمہیں اس شادی پہ بلایا ہے۔ یارم نے مروتاً ویلکم کیا، جبکہ مائرہ اور عروہ کو خضر نے خود اسپیشلی انوائٹ کیا تھا۔ رسم شروع ہونے والی تھی۔ خضر کو لیلا کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ گھورو مت، آج ہماری رسم ایک ساتھ ہوگی۔ ویسے بھی یہ شادی ہے کوئی میدان جنگ نہیں جہاں ہم لڑتے لڑتے شادی کریں گے، ایسا میری گڑیا کا کہنا ہے۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ، کیونکہ تمہارے گھورنے سے بھی ہماری رسم ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تھوڑا سا مزید اس کے قریب کھسکا۔ خضر ذرا پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ، میری گود میں بیٹھنا ہے کیا؟ لیلا نے تپ کر کہا، مجھے اعتراض نہیں، اگر جگہ کم پڑ گئی تو وہیں بیٹھ جاؤں گا۔ خضر نے آنکھ دبا کے کہا، ساری شادی کا مزہ کرکرا کر دیا تم نے۔ لیلا نے بھنا کے کہا، وہ جو خضر کی بے چینیوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ خضر کا چھپ چھپ کر ان کے کمرے تک آنا، چھپ چھپ کر اسے دیکھنا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، لیلا کو بہت مزہ آ رہا تھا، اور آج بھی وہ یہ سب کچھ انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی آ کے بیٹھ گیا۔ رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے عروہ اور سارم نے ان کو مہندی لگائی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ عروہ مسکراتے ہوئے لیلا سے ملی، اپنے لیے اپنے جیسی ڈھونڈی ہے، اچھا کیا، کم از کم تم تو کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہے۔ سارم نے خضر کو مہندی لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، لیکن خضر جواب میں کچھ نہ بولا۔ اس وقت وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور یارم اور روح کی باری آئی۔ سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ یارم نے پوچھا۔ اوہو یارم، آپ کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ تیل والی پیالی اٹھائیں اور تیل کے ذربائی کے سر پہ لگائیں۔ روح نے طریقہ بتایا اور یارم نے پیالہ اٹھایا، اور اس کے بعد جو حرکت یارم نے کی وہ لیلا کے ساتھ سب کے کہکہے بلند کر گئی۔ یارم نے پورا کا پورا پیالہ خضر کے سر پہ انڈیل دیا۔ کیا ہوا، تم سب لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے ٹھیک کیا نا؟ یارم معصومیت سے بولا۔ یارم کے بچے، ذرا سا تیل لگانے کا کہا تھا، تو نے مجھے تیل میں نہلا دیا۔ پکا خضر دلہا بن کر کالا کلوٹا لگے گا بیٹا۔
تیری یہ شادی تو برباد ہو گئی۔ شارف نے لقمہ دیا۔ اب مہندی لگانی ہے؟ یارم نے انجان بنتے پوچھا۔ کچھ نہیں لگانا میرے بھائی، تو نے جتنا لگا دیا ہے نا بہت ہے، تیرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا۔ خضر نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے۔ اب وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اوکے فائن، میں تو صرف رسم ادا کر رہا تھا، یارم نے معصومیت سے کہا۔ لیکن وہ اتنا معصوم تھا نہیں کہ کوئی اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ گیا۔ میرے پیارے بھائی کو تیل سے نہلا دیا۔ روح ٹاول سے اس کا سر اور منہ صاف کرنے لگی۔ میری باری میری باری میری باری، شارف نے شور مچایا۔ ہاں اب آپ کی باری، روح نے مسکرا کر کہا تو وہ بھاگتے ہوئے آگے آیا اور خضر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معصومہ تم بھی بیٹھ جاؤ، رسم کر لو، بعد میں اکیلی رہ جاؤ گی، یارم نے کہا تو شارف مسکرایا، جبکہ اس کے اس طرح سے مسکرانے پر نہ جانے کیوں معصومہ کو شرم نے آ گھیرا۔ چلو معصومہ، یارم نے پھر سے کہا تو معصومہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آ کر دوسری سائڈ پہ بیٹھی اور رسم ادا کرنے لگی۔ معصومہ نے ایک نظر اٹھا کے سامنے کھڑے سارم کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج یہ شخص اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ آج اس کے مقابلے میں شارف اسے اچھا لگا تھا، کیونکہ شارف دوگلا انسان نہیں تھا۔ وہ جو دل میں رکھتا تھا وہی زبان پہ رکھتا تھا۔ وہ اسے سچی محبت کرتا تھا، سارم کی طرح اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ سارم کے ساتھ کھڑی عروہ ایک مکمل کپل تھے۔ معصومہ کو اپنے آپ پہ غصہ آیا۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہوتا تو کیا وہ عروہ کا گھر برباد کر دیتی؟ اس نے جلدی سے نظریں پھیر کر شارف کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ معصومہ نے ساری سوچیں ذہن سے جھٹک کر رسم ادا کی، پھر مسکرا کر شارف کی طرف دیکھا جو اس کی نقل کر کے رسم ادا کر رہا تھا۔ کاپی کیٹ، وہ بڑبڑا کے اٹھی تو شارف بھی اٹھ گیا۔ رسم ادا کر کے سارم عروہ کو لے کے چلا گیا، جبکہ وہ سب اب بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ لیلا کا پردہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ رسمیں ساتھ ہو رہی تھیں جس پہ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ لیلا یار منہ ٹھیک کرو نا، ہم ایک ہی گھر میں رہ کے چھپ تو نہیں سکتے۔ خضر اسے سمجھانے لگا۔ بالکل نہیں، نکاح کے وقت دیکھنا تھا ہم نے ایک دوسرے کو، لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا، اب مجھ سے بات مت کرو۔ وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔ لیلا تمہیں دکھ اس بات کا ہے رسم سے پہلے خضر نے تمہیں دیکھ لیا یا خضر نے تمہیں دیکھ لیا؟ اس بات کا، شارف نے شرارت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے خضر کو اپنے آگے پیچھے لگے دیکھ کر تم کافی انجوائے کر رہی تھی، یہ تو تمہیں دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے یہی ریزن ہے تمہارا موڈ آف ہونے کا۔ ابھی تمہارا ارادہ ہمارے دلہے کو مزید تنگ کرنے کا تھا، جو فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا موڈ آف ہے۔ شارف نے اس کا راز کھولا۔ ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیلا نے بوکھلا کے کہا۔ ہاں جیسے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، شارف نے شرارت سے کہا۔ سب ملے ہوئے ہو تم، لگتا ہے دلہن والی میں صرف اکیلی ہی ہوں، تم سب تو اس کے ساتھ ہو۔ صبح میں اکیلی بیٹھی ہوں گی اور تم سب بارات لے کے آؤ گے، دیکھ لینا تم، لیلا نے منہ بسور کے کہا۔ نہیں لیلا، میں تمہارے ساتھ ہوں، معصومہ جھٹ سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے بولی۔ اور میں بھی، دیکھنا تم ہم ان لڑکے والوں کی کیسے بینڈ بجاتے ہیں۔ یارم اس کے دوسری طرف آ کر بیٹھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.